अस्सलाम वालेकुम। तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम का आज चीन के शहर बीजिंग में आगाज़ हो चुका है। ये फोरम कितना अहम है क्योंकि इसमें दुनिया भर से अहम शख्सियात और सरबराहान मुमलिकत शिरकत कर रहे हैं। इसकी अहमियत को जानने के लिए और उससे पाकिस्तान को क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं, ये जानने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान रिसर्च सेंटर फॉर कम्युनिटी विद शेयर्ड फ्यूचर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, आलमी और इलाकाई उमूर पर भी खासी दस्तरस रखते हैं खालिद तैमूर अकरम साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले हमारे देखने वालों को, सुनने वालों के लिए बताइए कि तीसरा बेल्ट एंड रोड फोरम जो आज से शुरू हो चुका है, आपकी उससे उम्मीदें क्या हैं और इसकी अहमियत क्या है आपकी नज़र में? जी थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो चाइना मीडिया ग्रुप का शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ़ लाए इस इंटरव्यू के लिए। जो तीसरा बेल्ट एंड रोड फोरम जो बीजिंग में शुरू हुआ है, जिस की सदारत प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ख़ुद कर रहे हैं और जिसमें बेल्ट एंड रोड के जो पार्टनर कंट्रीज़ हैं उसके बहुत सारे सरबराहान मुमलिकत उधर तशरीफ़ लेके गए हैं और इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसकी अहमियत बेसिकली दो तीन किस्म की है। पहली बात तो ये कि कोविड के बाद ये एक बड़ा इवेंट है जो चाइना के अंदर हो रहा है, जिसके अंदर बहुत सारे सरबराहान मुमलिकत आए हैं। बेशक वो यूरोपियन कंट्रीज़ के हों या अफ्रीकन कंट्रीज़ के हों या एशियन कंट्रीज़ के हों, तो हमने देखा है कि बहुत सारे जो सरबराहान मुमलिकत हैं, जिसमें प्रेसिडेंट्स भी हैं, प्राइम मिनिस्टर्स भी हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स भी हैं, वो उधर तशरीफ़ लेके गए हैं। दूसरी चीज़ इसकी अहमियत ये है कि ये बेल्ट एंड रोड प्रोग्राम की 10वीं सालगिरह के साथ कोइंसाइड करके किया जा रहा है और पिछले 10 साल में बेल्ट एंड रोड का जो प्रोजेक्ट है वो 155 ममालिक में शुरू हो चुका हुआ है और ना सिर्फ शुरू हो गए हुए हैं बल्कि बहुत सारे प्रोजेक्ट तकमील के मराहिल में हैं और कुछ कंप्लीट भी हो गए हुए हैं। और 2023 में आज 10 साल के बाद हमें ये पता चलता है कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है नंबर एक कि जिससे दुनिया के किसी मुल्क को कोई गिला नहीं है। पिछले 10 साल में चाइना ने कहीं पे अपनी हेजमनी या कॉलोनाइजेशन नहीं की और जो एक वेस्टर्न ममालिक के मीडिया और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया के अंदर ये बहुत ज़्यादा तासुर दिया जाता है कि जी जिस तरह चाइना अपने लिए कोई नया वर्ल्ड ऑर्डर लाने की कोशिश कर रहा है, कोई चाइना नया वर्ल्ड ऑर्डर नहीं लेकर आया। तो अगर आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेके अभी 2023 में आज हम बैठे हुए हैं और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की 10वीं सालगिरह आज हम मना रहे हैं, अगर आप पिछले 76 साल का अगर आप डाटा उठा के देखेंगे तो उसमें आपको बड़ा क्लियर कट ये बात नज़र आएगी कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि सारे ममालिक के लिए, पार्टनर्स कंट्री के लिए विन विन सिचुएशन है और इसने किसी किस्म की, इसके अंदर किसी एक मुल्क की ज़्यादादारी नहीं है, इवन चाइना की अपनी भी कोई इसके अंदर से नहीं है, बिकॉज़ ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें जो पार्टनर कंट्रीज़ हैं वो इक्वल पार्टनर्स हैं। इसके अंदर ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये जो तीसरा बेल्ट एंड रोड फोरम जो कि 10वीं सालगिरह पे हो रहा है, ये बहुत अहम है और जिस तादाद में दुनिया से सरबराहान मुमलिकत इसमें शिरकत हुए हैं वो इस बात को शो करता है कि चाइनीज़ पॉलिसीज़ से ये लोग इत्तफाक करते हैं और किसी किस्म की इसके अंदर आपस में होता है कि कोई मुल्कों के कोई डिफरेंसेस हो गए, कुछ मुल्क आए कुछ नहीं आए। चाइना ने जिसको इनवाइट किया वो लोग आए और हमने देखा है कि तकरीबन इस टाइम पे बेल्ट एंड रोड पार्टनर कंट्रीज़ में से हर कंट्री के नुमाइंदे उधर मौजूद हैं। आपने बहुत सैर हासिल गुफ्तगू करके इसका अहाता किया है, इसकी अहमियत को पूरी दुनिया के सामने रखा है और पूरी दुनिया के हालात से इसको लिंक करते हुए इसकी अहमियत को बताया है। आज चीन के सदर शी जिनपिंग ने भी जो इफ्तिताही सेशन है उससे बहुत अहम खिताब किया है। हम ये चाहेंगे कि आप हमारे देखने वालों के लिए, आपके लिए क्या टेक अवे है उस खिताब में, वो ज़रूर बताएं। जी, आज इत्तेफाक से जब वो ख़िताब हुआ तो मैं उस टाइम पे ट्रैवल कर रहा था और वो मैंने यूट्यूब पे और उस पे सोशल मीडिया पे मैं उस ख़िताब को CGTN पे मुझे देखने का शर्फ हासिल हुआ।
اس خطاب کے بیسیکلی اگر میں ان کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کروں، سب سے پہلے تو پریزیڈنٹ شی جی پنگ نے یہ بتایا ہے کہ چائنا نے جو ترقی کی ہے اور جو چائنیز ویژن ہے اس کے بارے میں بتایا، جو کہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اگر اس قسم کا خطاب کسی اور ملک میں ہو رہا ہوتا تو وہ ضرور آپ سے پوچھتے جی آپ بتائیں آپ نے کیا کیا ہے، تو چائنا نے یہ نہیں پوچھا کسی سے کہ آپ نے کیا کیا ہے، چائنا نے سب سے پہلے یہ بتایا کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ دوسری بات جو پریزیڈنٹ شی جی پنگ نے بڑی امپورٹنٹ کی، وہ ایک شیئرڈ فیوچر فار گلوبل ڈیولپمنٹ کی بات کی، جس میں انہوں نے خاص طور پہ بار بار اس بات کا ذکر کیا کہ چائنا جو ہے وہ ہر ایک کے لیے انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی ایک ون ون سچویشن چاہتا ہے۔ اس کے بعد پریزیڈنٹ شی جی پنگ نے اپنے خطاب کے اندر آنے والے دنوں میں وہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو کیسے دیکھتے ہیں، کیسا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں انہوں نے بتایا، اینڈ آئی ایم شیور کہ ان کی یہ جو تقریر ہے یہ آنے والے دنوں میں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے پارٹنر کنٹریز کے لیے ایک بڑا کلیئر کٹ میسج ہوگی۔ ایک امپورٹنٹ بات میں آپ کو اور بتاتا چلوں کہ بیلٹ اینڈ روڈ فورم کے انعقاد سے پہلے پچھلے 2 ہفتے کے دوران چائنا نے 2 وائٹ پیپر ایشو کیے۔ ایک 26 سپٹمبر کو وائٹ پیپر ایشو کیا گیا اور ایک اس کے بعد ایشو کیا گیا۔ پہلا وائٹ پیپر کمیونٹی آف شیئرڈ فیوچر کے بارے میں تھا اور دوسرا وائٹ پیپر BRI کے 10 سالہ جو کارکردگی ہے اس کے بارے میں تھا۔ ان وائٹ پیپرز اور پریزیڈنٹ شی جی پنگ کی اگر آپ تقریر کو جوڑ کے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا کو پریزیڈنٹ شی جی پنگ نے ایک میسج دیا ہے کہ چائنا کسی ملک کے ساتھ کانفرنٹریشن نہیں چاہتا، چائنا جو ہے اس کی ریس کسی ملک کے ساتھ نہیں ہے۔ کچھ مغربی ممالک ہیں جو کہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح چائنا نے ان کے ساتھ کوئی اکنامک یا ڈیفنس کوئی ریس لگائی ہوئی ہے، کسی قسم کی ریس نہیں چاہتا۔ چائنا جو ہے وہ ایک پیسفل ورلڈ چاہتا ہے اور چائنا جو ہے وہ ایک آنے والے دنوں میں دنیا کو ایک شیئرڈ کمیونٹی کے طور پہ یا ایک ایسے دنیا کو دیکھنا چاہتا ہے کہ جہاں پہ لوگوں کا آنا جانا آسان ہو، ایک دوسرے کے ملکوں میں لوگ ایک دوسرے سے ملیں جلیں، لوگ ایک دوسرے کے کلچر کو انڈرسٹینڈ کریں۔ اور ریسنٹلی ہم نے یہ دیکھا پریزیڈنٹ شی جی پنگ کی ایک بڑی ڈپلومیسی ہم نے دیکھی کہ جس میں ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان انہوں نے ایک میڈیشن کرائی، اور جو کہ اس خطے کے لوگوں کے لیے ایک بہت میں کہتا ہوں خوشائن چیز ہے، بیکاز ایران اور سعودی عربیہ اب جب کامنلی مل کے چلیں گے تو وہ نہ صرف اس خطے کے لیے، پاکستان کے لیے، بلکہ گریٹر یوریشین ریجن کے لیے ایک بڑا ون ون سچویشن ہو۔ BRI کے اوپر اگر دوبارہ آئیں ہم، گزشتہ 1 سال کے دوران آپ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی کارکردگی کو یا فعالیت کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور اس کے پاکستان پر کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں گزشتہ 1 دہائی میں؟ گزشتہ 1 دہائی میں دیکھیں جی، اگر آپ بیلٹ اینڈ روڈ کی بات کریں تو مجھے جس طرح آپ نے بتایا کہ میں علاقائی امور پہ کافی میرا گہری نظر اس لیے رہتی ہے کہ میں ان سارے ممالک میں ٹریول کرتا رہتا ہوں، تو BRI کے جو 6 کوریڈورز ہیں مجھے ان میں اتفاق ہوئے ان میں سے 4 کوریڈورز میں خود جا کے سفر کرنے کا، کیونکہ جس میں سے 3 کوریڈورز جو ہیں وہ سینٹرل ایشیا اور ایسٹ ایشیا سے گزر رہے ہیں، ایک کوریڈور جو ہے وہ چائنا، منگولیا، رشیا سے بنا ہے اور ایک سی پیک کا کوریڈور بنا ہے۔ اگر پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو نمبر 1 سب سے پہلے تو پاکستان کے اندر ایک ٹریمنڈس قسم کی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ یہاں سے پہلے بہاولپور اگر کسی نے جانا ہوتا تھا یا ملتان جانا ہوتا تھا تو مجھے یاد ہے بچپن میں ہم یہاں سے بہاولپور یا ملتان یا اس علاقے میں جب ساؤتھ پنجاب میں جاتے تھے پورا دن لگتا تھا۔ ابھی 5 to 6 hours وہ ڈسٹنس بالکل شرنک ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے میٹرو ٹرین کے حوالے سے دیکھا جو لاہور میں اورنج لائن ٹرین میٹرو بنی، وہ ہم نے دیکھا۔ اس کے علاوہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے پچھلے 70-75 سالوں میں صرف ایک ہی مین لائن تھی، اور بہت دفعہ ایسے ہو چکا ہے، کم سے کم پچھلے 5-6 سال میں ہم نے دیکھا ہے کہ اگر وہ مین لائن جب ٹرپ کرتی تھی تو پورے پاکستان کی بجلی چلی جاتی تھی، لیکن ایک پیرل جو ہے وہ مٹیاری پروجیکٹ جس کو ہم عرف عام میں کہتے ہیں، جو چائنا گریڈ کمپنی نے ادھر لگایا ہے،
ایک پیرل وہ جو مین لائن بچھی ہے HVDC لائن جو بچھی ہے دیٹس اے ویری بگ تھنگ. اس کے علاوہ بے بہا جو انرجی پروجیکٹس لگے ہیں چھوٹے چھوٹے اور بہت لگے ہیں. KKH جو کراکرم ہائی وے 1976 میں چائنا کے تعاون سے بنی تھی, اب آپ اس پہ جائیں اٹس وہ ایک بڑی اچھی موٹر وے کی طرز پہ بن گئی ہوئی ہے. پاکستان کے حوالے سے اگر دیکھا جائے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پچھلے 10 سال میں بہت زیادہ ہوا ہے. اس کے علاوہ جو پاکستان کے ہمسایہ ممالک ہیں جو کہ سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں, ہمارا ان کے ساتھ روڈ لنک کوئی نہیں تھا, کیونکہ ان سینٹرل ایشین کنٹریز کے آپس کی بھی جو سڑکیں تھیں وہ بھی پوسٹ سوویت کنٹریز میں اتنی اچھی حالت میں نہیں تھیں. اب اگر آپ ادھر جائیں وہاں بھی ازبکستان ہو گیا, تاجکستان, کرگستان, قزاقستان, ترکمینستان, ان سب ملکوں میں جس طرح پاکستان میں روڈ انفراسٹرکچر بنا ہے وہ بن گیا ہے. ہماری ان ملکوں کے ساتھ ایک روڈ بائی روڈ تجارت شروع ہو گئی ہے. آپ کو یہ سن کے بڑی حیرانگی بھی ہوگی اور خوشی بھی ہوگی کہ پچھلے 2 سال کے اندر جو ہے افغانستان کے تھرو ہم قزاقستان کے ساتھ بھی تجارت کر رہے ہیں, ازبکستان کے ساتھ بھی تجارت کر رہے ہیں اور تاجکستان کے ساتھ بھی تجارت کر رہے ہیں. اور یہ بھی ایک حیران کن بات ہے, یہ میری آپ کی کہی ہوئی بات نہیں, UN کے سٹیٹسٹکس ہیں کہ جو اس ٹائم پہ افغان گورنمنٹ ہے انہوں نے جب وہ اپنے پاور میں آئے تھے 2021 کے پہلے 6 مہینے میں $1 بلین انہوں نے صرف ٹرانزٹ ٹریڈ کی مد میں کمایا تھا. یہ ٹرانزٹ ٹریڈ پہلے کیوں نہیں ہوا, یہ اب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ٹریڈ پہلے کیوں نہیں ہوا؟ وہ اس لیے نہیں ہوا کہ پہلے سینٹرل ایشین وسطی ایشیائی کنٹریز میں بھی روڈ انفراسٹرکچر اتنا اچھا نہیں تھا. اس کے بعد ایک جو بڑی چیز ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ جولائی 2021 میں پاکستان نے سینٹرل ایشیا کے ساتھ ایک سینٹرل ایشیا ساؤتھ ایشیا اکنامک کوریڈور کی بات چیت شروع کی اور اس پہ کام شروع کیا, اور اب ایک ٹرانس افغان ریلوے لائن بھی بچھ رہی ہے جو کہ سینٹرل ایشیا سے ہوتی ہوئی تاشقند آئے گی, تاشقند سے افغانستان کا شہر مزار شریف سے ہوتی ہوئی پشاور تک آئے گی, اور پشاور سے آگے ہمارے ریلوے لنک کے ساتھ گوادر اور ادھر جائے گی کراچی پورٹ کی طرف جائے گی. تو آنے والے دنوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو ہے سینٹرل ایشیا کے ساتھ بہت زیادہ ٹریڈ بڑھے گا. یہاں پہ میں ایک اور آپ کو امپورٹنٹ بات کرنا چاہوں گا, کیونکہ میں ویریس یونیورسٹیز میں جاتا ہوں, اسٹوڈنٹس میرے سے سوال کرتے ہیں کہ جی یہ بیلٹ اینڈ روڈ اور سی پیک سے ہمارے ہاں جابس کس قسم کی کریٹ ہوں گی. یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ جو سی پیک روٹ ہے یہ بیسیکلی چیز کیا ہے؟ یہ بیسیکلی ایک ٹرانزٹ راہداری ہے. آپ یہ کہہ لیں کہ یہ ایک ٹریڈ روٹ ہے. اب جو ملک جہاں سے ٹریڈ روٹ گزر رہا ہوتا ہے اس ملک میں سب سے پہلے جو انڈسٹری ترقی کرتی ہے وہ سروس انڈسٹری ہے. فار ایگزامپل ہوٹلنگ, فار ایگزامپل آپ کی آئل انڈسٹری, فار ایگزامپل آپ کی آٹوموبائل انڈسٹری. یہ جو سروسز ہیں وہ ساری کی ساری انڈسٹریز جو ہیں وہ آنے والے چند سالوں میں بہت زیادہ ترقی کریں گی. اس لیے اکثر میں جب کسی یونیورسٹیز وغیرہ میں لیکچر دینے کے لیے جاتا ہوں تو میں سوشل سائنسز کے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں آپ کے لیے بہت زیادہ مواقع ڈیولپ ہوں گے. اس کے بعد جب سروس انڈسٹری آپ کی بڑھے گی اور یہ روٹ اس کوریڈور سے لوگ گزرنا شروع ہوں گے, اس کوریڈور سے تجارت شروع ہوگی, تو پھر آپ کے اسپیشل اکنامک زونز کی طرف لوگ آئیں گے اور وہاں پہ آ کے انویسٹمنٹ کریں گے. اب اگر ایک بندے کی فیکٹری جو ہے وہ تاشقند میں لگی ہوئی ہے, جب وہ اس روٹ کو استعمال کرے گا اور وہ دیکھے گا کہ آپ کی سروس انڈسٹری کتنی سالڈ ہے اور کتنی اچھی ہے, تو وہ اپنی فیکٹری سمندر کے نزدیک لگانے کی کوشش کرے گا اور وہ آپ کے اسپیشل اکنامک زون میں آئے گا اور وہیں سے روزگار آگے چلیں گے. جی. نہ صرف یہ بزنس اپورچونٹیز ہیں بلکہ اس سے جو پاکستان کی سب سے بڑی کلاس جسے ہم مڈل کلاس بولتے ہیں ان کے لیے ان کی اپلفٹ کے لیے ان کی اپلفٹنگ ہوگی اس سے. بالکل ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. یہ بات لوگوں کو شاید مزید اس پہ آپ جیسے لوگوں کو زیادہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ لوگوں تک پہنچ بھی رہا ہے, اس میں مزید شاید کام کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ فیوچر اس کا فیوچر اور سٹیپ بائی سٹیپ ان کو پتہ چلنا چاہیے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. وزیر اعظم پاکستان بھی BRF میں شامل ہیں, بیلٹ اینڈ روڈ فورم میں شامل ہیں. ان کی وہاں پہ شرکت کو بہت سے لوگ موجود ہیں, دنیا کی اہم شخصیات وہاں پہ موجود ہیں اور اپنی نوعیت کا ایک بہت بڑا یہ وہاں پہ ایک میلہ سجا ہے. اور کیا امید
یا اہمیت دونوں وزیر اعظم کی شرکت سے آپ کو کیا وابستہ ہیں؟ پہلی بات تو میں یہ بتاؤں جی کہ پاکستان اور چائنا کی جو دوستی ہے وہ بی آر آئی یا سی پیک کے ساتھ مشروط نہیں ہے. یہ بی آر آئی اور سی پیک تو پچھلے 10 سال میں آیا ہے. ہماری پیچھے جو 1949 سے لے کے آج تک چائنا کے ساتھ جو دوستی ہے، جو ہماری جس کو ہم کہتے ہیں کہ ڈیپر دین اوشنز اینڈ ہائر دین ماؤنٹینز والی جو بات ہے، وہ آج کی ہے، پچھلے 10 سال کی نہیں ہے. اس لیے چین کے اندر کوئی بڑا موقع ہو، کوئی بڑی خوشی کا موقع ہو، چین کی ترقی کا موقع ہو، اس میں پاکستان کی شرکت کو جو ہے وہ ایسے ہی سمجھنا چاہیے کہ جس طرح کوئی ایک بھائی دوسرے بھائی کے گھر گیا ہوا ہے. تو میں وزیر اعظم کے اس چین کے دورے کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ یہ ایک بی آر آئی فورم تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ ایک بھائی کا دوسرے بھائی کے پاس جا کے اس کی ترقی پہ اس کے ساتھ کھڑے ہو کے اس ساری چیز کو سیلیبریٹ کرنے کا ایک موقع ہے. اور بہت سارے وہاں پہ ہیڈ آف دی اسٹیٹس جو آئے ہوئے ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان اور چین کے کیا تعلقات ہیں. یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بھی بات بتاؤں کہ اکثر آپ نے ایک ورڈ سنا ہوگا کہ سی پیک ہمارا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے. یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ بی آر آئی میں اس کو فلیگ شپ کیوں کہتے ہیں. فلیگ شپ اس طرح کہتے ہیں کہ یہ جو پروجیکٹ ہے یہ بیسیکلی ایک ملک سے گزر رہا ہے. باقی جتنے کوریڈورز ہیں کوئی 2 سے گزر رہے ہیں، کوئی 4 سے، کوئی 10 سے، کوئی 15 سے. تو یہ ایک ایسا یونیک پروجیکٹ ہے جو صرف ایک ملک سے گزر رہا ہے. اس لیے جب آپ نے کوئی ایک پیمانہ بنانا ہوتا ہے تو وہ آپ سی پیک ایک پیمانہ ہے. تو جو پیمانہ ہوتا ہے یا جو کہ آپ کہہ لیں ایک ایگزامپل ہوتی ہے، وہ ہمیشہ آپ اس کو کہتے ہیں فلیگ شپ یا ایز اے سیمپل پروجیکٹ کہتے ہیں. تو یہ ایز اے سیمپل پروجیکٹ ہے. تو وزیر اعظم پاکستان کی ادھر موجودگی جو ہے وہ نہ صرف بیلٹ اینڈ روڈ کنٹریز کے باقی سربراہان سے ان کی ملاقاتیں بھی ہوں گی، اور خاص طور پہ سینٹرل ایشین کنٹریز کے ادھر جو سربراہان آئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی ملاقاتیں، اور اس ریجن کے سربراہان کے ساتھ ملاقاتیں بڑی ضروری ہیں. کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سینٹرل ایشیا کے ساتھ یہ روٹ ہمیں کنیکٹ کر رہا ہے، اور ہم ہی بیسیکلی آپ سینٹرل ایشیا کو ہم سمندر تک لے کے جا رہے ہیں. پچھلے دنوں میرا ازبکستان جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں پہ کچھ ایکسپرٹ سے بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے مجھے ایک بڑی یونیک بات کی. انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ریلوے لائن اور یہ جو روڈ بن رہی ہیں بی آر آئی کے انڈر، ہم ان کو یہ نہیں دیکھتے کہ پاکستان سے کنیکشن ہو رہے، ہم ان کو یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ پروجیکٹس جو ہیں یہ ہمیں سمندر کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں اور پاکستان کے توسط سے کنیکٹ کر رہے ہیں. تو اس لحاظ سے وزیر اعظم پاکستان کی شرکت بڑی امپورٹنٹ ہے. لیکن آپ کے توسط سے میں دنیا کو یہ ضرور پیغام دینا چاہوں گا کہ ہمارے وزیر اعظم اور ہمارا جو وفد ہے وہ اپنے چینی بھائیوں کے شانہ بشانہ ان کی خوشی میں، ان کی ترقی میں شرکت کرنے کے لیے گیا ہے، تاکہ جس طرح ایک فیملی کے اندر ہوتا ہے کہ آپ کے کوئی اوکیزن ہو، کچھ ہو، تو آپ بغیر کسی کنڈیشن کے، بغیر اس کے جا کے اس میں شرکت کرتے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ نے، بہت سی ڈیٹیل میں اس کو بتایا بھی ہے. میں ان شعبہ جات کی آپ سے وضاحت چاہوں گا کہ سی پیک کے فوائد کو بڑھانے کے لیے یا فوائد کو حاصل کرنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان اور چین کو کون سے ایسے شعبہ جات ہیں جن میں کام کرنے کی ضرورت ہے؟ جی، یہ بڑا امپورٹنٹ آپ کا سوال ہے، کیونکہ اب ہم سی پیک میں اور بی آر آئی کے اس مرحلے میں پہنچ گئے ہیں کہ جہاں پہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے. سڑکیں بن گئی ہیں، ریلوے لائنز سینٹرل ایشیا میں تو تقریباً بن گئی ہیں. ہماری بھی ML1 پہ کام شروع ہو جائے گا، ٹرانس افغان ریلوے لائن پہ کام شروع ہو جائے گا. جن چیزوں پہ اب کام کرنے کی ضرورت ہے وہ بیسیکلی ضرورت ہے مختلف لاز کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے وسطی ایشیائی کنٹریز جو ہیں یہ سارے سوویت ایرا کنٹریز ہیں، ان کے جو ٹریڈ لاز ہیں وہ سوویت ایرا کے ہیں. ہم لوگ کیونکہ ادھر پہلے برٹش راج تھا سب کانٹیننٹ کے اندر، ہمارے جو زیادہ لاز ہیں وہ اینگلو سیکسن لاز جس کو ہم کہتے ہیں برٹش لاز ہیں. تو ہمیں ابھی بیٹھ کے چین کی سربراہی میں ان کے ساتھ بیٹھ کے ان ملکوں کے ساتھ کامن لاز پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. وجہ یہ کہ بہت سارے لاز
ہم نے اپنے چینج کرنے پڑیں گے, بہت سارے ان کو چینج کرنے پڑیں گے تاکہ ٹریڈ ایزی ہو سکے. ٹریڈ فرینڈلی لاز, ابھی بھی ٹریڈ فرینڈلی لاز ہیں, ان کے بھی ہیں ہمارے بھی ہیں, لیکن لاز کے اندر جو ڈفرینسز ہیں ان پہ کام کرنا پڑے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اس ریجن کے اندر کوئی بزنس مین کے لیے کوئی آربیٹریشن میکنزم نہیں ہے. ابھی اگر آپ ازبکستان کے ہیں, میں پاکستان کا ہوں, ہمارے کو بزنس آربیٹریشن کی ضرورت ہو تو ہمیں یورپ جانا پڑتا ہے یا سنگاپور جانا پڑتا ہے, کیونکہ یہاں پہ کوئی ایسا انٹرنیشنل آربیٹریشن میکنزم نہیں ہے. اس میں آپ کے توسط سے میں یہ بھی ایک اپنی طرف سے تجویز دوں گا کہ ایک BRI کا اور اس ریجن کا ایک آربیٹریشن نیٹ ورک ہونا چاہیے. اس کے علاوہ ہمارے جن ممالک نے BRI کے تھرو یا CPEC کے تھرو ٹریڈ کرنا ہے, ہمارے ان کے ساتھ کرنسی ایکسچینج ایگریمنٹس ہونے چاہیے, ہمارے ان کے ساتھ بینکنگ ایگریمنٹس ہونے چاہیے, تاکہ ہمیں وایا یورپ یا وایا کوئی تھرڈ کنٹری ہمیں ان کو پیسے نہ بھیجنے پڑیں. یہ اس قسم کے جو لاس کے اوپر, اس قسم کے ایگریمنٹس کے اوپر, پھر ہمارے جو کوارڈیلیٹرل ایگریمنٹس, ٹرائیلیٹرل ایگریمنٹس جو ہیں ٹریڈ کو تک ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانے پہ کام ہو, اس پہ کام ہونے کی ضرورت ہے. پھر ایزی ویزا رجیم کرنے کی ضرورت ہے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان حکومت نے پچھلے چند مہینوں میں اور ایک سال میں بہت سارے ممالک کے لیے ویزا فیسلٹیز دیں, اور اب بہت سارے ممالک کے لوگ جو ہیں ای ویزا لے کے پاکستان آ سکتے ہیں. لیکن اس ریجن میں بہت سارے ممالک ایسے بھی ہیں جہاں پہ ابھی تک ایزی ویزا رجیم نہیں ہے. تو ٹریڈ کو انہینس کرنے کے لیے مختلف ملکوں کو آپس میں ایزی ویزا رجیم کرنے کی بھی ضرورت ہے. تو اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ جہاں پہ لیگل فریم ورکس بنانے کی ضرورت ہے, فائنینشیل فریم ورکس بنانے کی ضرورت ہے, آربیٹریشن سینٹرز بنانے کی ضرورت ہے, سو دیٹ کہ یہ ٹریڈ جو ہے یہ سموتھ ہو سکے اور آگے چل سکے. بہتر ہو گیا. ہم نے شعبہ جات کی بھی بات کر لی, فیوچر سے جو ہوپس ہیں آپ نے اس پہ بھی بہت ڈیٹیل سے بات کی. اب ہم بات کر لیں کہ عوام تک اس منصوبے کے, اس طرح کے منصوبوں کے جو فیوچر میں بھی آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, اس کے ثمرات عوام تک کیسے پہنچیں, کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اوکے, پہلی یہ بات کہ جو 10 سال گزرے ہیں اس کے ثمرات بھی عوام تک گئے ہیں, لیکن سکلڈ اور انسکلڈ لیبر کی صورت میں. جی, کیونکہ یہ جو پروجیکٹس جب بن رہے تھے اس میں اگر آپ دیکھیں سکلڈ لیبر اور انسکلڈ لیبر جو تھی وہ ان کو زیادہ سے زیادہ جابز ملی, انجینئرز کو جاب ملی. پھر ہمارے کیونکہ اتنے بڑے انفراسٹرکچر کو بنانے میں آپ کی سیمنٹ انڈسٹری, آپ کی جو آئرن انڈسٹری, آپ کی اسٹیل انڈسٹری, ان سب کو موقع ملا اور ان سب نے اس سے فائدہ اٹھایا. آنے والے دنوں میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے ثمرات فیز وائز ہیں. پہلا فیز ہے پاکستان میں سروس انڈسٹری کا. سروس انڈسٹری, اب سروس انڈسٹری میں کون کون سے ہیں؟ سروس انڈسٹری میں جس طرح آپ سمجھ لیں کہ واٹر پائپ لائنز بچنا ہے, آپ کی انرجی انفراسٹرکچر ہے, آپ کا ہوٹلنگ انڈسٹری ہے, آپ کی ٹرانسپورٹ انڈسٹری ہے, میڈیکل انڈسٹری ہے. جو سروسز ہیں فرسٹ فیز میں, اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2024-25 سے لے کے 2028-2029 تک جس انڈسٹری میں پاکستان میں بوم آئے گا وہ سروس انڈسٹری میں ہے. وجہ یہ ہے کہ اس روٹ کے اوپر جب ٹریفک آنا شروع ہوگی تو سروس انڈسٹری آپ کی آگے بڑھے گی. اس کے بعد 2028-29 تک جب تک, اچھا یہ جو سروس انڈسٹری ہے نا یہ پیرل آگے بڑھ رہی ہے. اگر آپ کے ہوٹلز بن رہے ہیں, اگر آپ کے پاس باہر سے لوگ ادھر ٹریڈ کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو ظاہری بات ہے جب وہ آئیں گے تو ایک انویسٹر فرینڈلی ماحول دیکھیں گے تو وہ انویسٹمنٹ کی طرف بھی جائیں گے. پھر اسی فیز کا جو ایک سیکنڈ سیگمنٹ ہے, اس کو فیز نہیں کہوں گا, سیکنڈ سیگمنٹ ہے, وہ جو آپ کے اسپیشل اکنامک زونز بن رہے ہیں وہاں پہ جو ٹریڈ سینٹرل ایشیا اور چائنا سے انڈین اوشن کی طرف جا رہی ہے, وہ جو لوگ ٹریڈ آج تو وہ ٹریڈ کریں گے, آج جب ادھر سے گزریں گے ٹریڈ کریں گے, جب ادھر انفراسٹرکچر دیکھیں گے تو وہ اپنی فیکٹری ادھر سے اٹھا کے ادھر لے کر آئیں گے, کیونکہ اگر وہ ادھر لے کے آئیں گے تو وہ اور زیادہ سی کے نزدیک ہو جائیں گے اور ایک آپ کا جو وہ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ کم ہوگی. دوسری امپورٹنٹ بات,
سینٹرل ایشیا کے ممالک جنہوں نے اس کوریڈور سے فائدہ اٹھانا ہے وہ ان سارے ممالک کی جو کل پاپولیشن ہے وہ تقریباً 110 ملین ہے. ہماری پاپولیشن جو ہے وہ تقریباً 230-240 ملین ہے. تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جو چھوٹی پاپولیشن والے کنٹریز ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنا سامان لے کے بڑی پاپولیشن والی کنٹریز میں جائیں اور وہاں پہ جا کے وہ اپنی انڈسٹری کو لگائیں. بیکاز کئی تو بہت چھوٹے ملک ہیں، جس طرح تاجکستان کی پاپولیشن تقریباً 1.3-1.4 ملین ہے. قزاقستان کی پاپولیشن جو ہے 7-8 ملین ہے. جو یہ ہے ازبکستان، اس کی تقریباً 40-45 ملین اس کی پاپولیشن ہے. تو یہ جو چھوٹے پاپولیشن والے کنٹریز ہیں وہاں پہ جو انڈسٹری ہوگی، جب وہ ادھر سے گزریں گے اور دیکھیں گے کہ اس ملک میں 240 ملین لوگ رہ رہے ہیں، تو وہ اپنی انڈسٹری کو وہاں سے اٹھا کے جب ادھر لے کے آئیں گے تو وہ ایک پورا ایک سائیکل ہے، ایک پورا ایک چین سائیکل ہے جو چلے گا. چین نے بہت سے انیشیٹو گزشتہ کچھ عرصے میں شروع کیے. اس میں دی کمیونٹی آف ہیومن ڈیسٹنی انیشیٹو ہے، گلوبل سیکیورٹی انیشیٹو ہے، گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو ہے. اس طرح کے بہت سے انیشیٹو ہیں. چین دنیا کی ترقی میں اپنے ان انیشیٹوز کو دنیا کے سامنے رکھ کے آزمودہ جو انیشیٹوز ہیں اپنی ترقی کے ذریعے سے دنیا کی ترقی میں کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ یہ آپ کا سوال بڑا انٹرسٹنگ ہے. اس پہ میں آپ کو سب سے پہلے تو یہ بتاؤں کہ ان انیشیٹوز کا آغاز کب ہوا. یہ 2013 میں پریزیڈنٹ شی جی پنگ تشریف لے کے گئے روسیا میں، اور وہاں پہ انہوں نے ایک تقریر کی جس میں انہوں نے پہلی دفعہ کمیونٹی آف شیئرڈ فیوچر کا نام لیا، اس فریز کا نام لیا. میرا تعلق کیونکہ اس ادارے سے ہے اور چائنا میں جو کمیونٹی آف شیئرڈ فیوچر کے ادارے سے میں منسلک بھی ہوں، تو اس پہ میں نے کافی تحقیق کی کہ یہ کمیونٹی آف شیئرڈ فیوچر کا جو نام یہ کیوں کوائن کیا گیا یا کیوں ہوا. تو سب سے پہلے تو یہ انہوں نے فریز یوز کیا. اس کے بعد اسی سال 2013 کے اندر بی آر آئی کی انہوں نے بنیاد رکھی. بی آر آئی کیا ہے؟ بی آر آئی بیسیکلی جو چائنا کا ایک سلک روٹ ہوتا تھا، جس کو آج ہم اولڈ سلک روٹ کہتے ہیں یا سلک روٹ کہتے ہیں، بیسیکلی اسی کی ایک بڑی فارم ہے. اس ٹائم پہ کیونکہ موڈ آف کنوینس جو ہے وہ یا اونٹ ہوتے تھے یا گھوڑے ہوتے تھے یا ہاتھی ہوتے تھے، تو سفر زیادہ کرنا مشکل ہوتا تھا، تو اتنی دور دور تک نہیں جایا جا سکتا تھا. تو ایک ہی کوریڈور تھا، وہاں سے چائنا سے چلتے تھے، وہ بخارا پہنچتے تھے، بخارا میں سے نکلتے تھے، باکو پہنچتے تھے، پھر اگلا پڑاؤ ان کا کہیں ایسٹرن یورپ میں ہوتا تھا، پھر اس طرح وہ یورپین کنٹریز تک یا وہاں تک ان کی دسترس ہو جاتی تھی سامان کی. تو وہ اسی طرح کا بی آر آئی کو اس کی بنیاد پہ رکھا گیا. پھر چین نے آہستہ آہستہ دنیا کو گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹیوز، گلوبل سیکیورٹی انیشیٹیوز اور گلوبل سویلائزیشن انیشیٹیوز دیے. بہت سارے یورپین ممالک نے اس کا بڑا واویلا مچایا کہ جی یہ تو چین جو ہے ایک نیو ورلڈ آرڈر کی طرف دنیا کو لانے کی کوشش کر رہا ہے. اب ان سارے انیشیٹیوز کی حقیقت کیا ہے؟ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کمیونٹی آف شیئرڈ فیوچر. کمیونٹی آف شیئرڈ فیوچر کا آئیڈیا جو ہے وہ نیا نہیں ہے. آج سے آپ ہزاروں سال پیچھے چلے جائیں تو ہم اور آپ شاید اس کو زیادہ بہتر طریقے سے اس لیے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ تہذیب ہمارے ادھر بالکل اسلام آباد کے ساتھ ہی ہے، ٹیکسلا میں ایک گندھارا سیولائزیشن. اب گندھارا سیولائزیشن جو ہے وہ کیا تھی؟ گندھارا سیولائزیشن بھی ایک طرح کا کمیونٹی آف شیئرڈ فیوچر تھا، اور اس وقت کی جو ایکسپلورڈ ورلڈ تھا اس کے اندر ایک گندھارا سیولائزیشن واز کنسیڈرڈ ٹو بی ایز اے کمیونٹی آف شیئرڈ فیوچر. سو بیسیکلی جو کمیونٹی آف شیئرڈ فیوچر کا کانسیپٹ ہے یہ ساری پرانی سیولائزیشن سے انسپائر ہوا ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. تو میں نے ایک دن کچھ لوگوں کے ساتھ میں بیٹھا، ہم نے یوں کیا کہ ایک طرف یو این کے ایس ڈی جیز کو ہم نے اپنے سامنے رکھا اور ساتھ ہی ہم نے گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹیوز کو نکالا. اور آپ یہ سن کے حیرانگی ہوگی آپ کو کہ گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹیوز جو ہیں وہ بالکل جو یو این کے ایس ڈی جیز ہیں اس سے مطابقت رکھتے ہیں، بٹ ایکسپلینیشن میں زیادہ ہیں. چین نے اس چیز کو ایکسپلین کر دیا. اب آ جاتے ہیں گلوبل سیولائزیشن انیشیٹیو. گلوبل سیولائزیشن انیشیٹیو کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جب دنیا کے سارے ممالک ایک دوسرے سے ملیں گے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ
हो सकता है जिन मुल्कों के साथ आप तजारत कर रहे हैं उनकी तहजीब, उनका तमद्दन, उनका रिलीजन, उनका खाने पीने का तरीका फ़र्क हो। अब जब आपस में आप बैठेंगे, बजाय इसके कि आप बैठते ही आपके डिफरेंसेस हो जाएं, तो वाई नॉट एक आप कह लें कि एक हदूद आपस में हमें पता हो कि यार ये इनको ये खाने में पसंद है, ये चीज़ चलो हम नहीं खाते, अगर ये खा रहे हैं हमें इनको क्रिटिसाइज इस तरह नहीं करना चाहिए, इस तरह। तो वो ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव के तौर पे सामने है। ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव क्या चीज़ है? ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव का ना किसी जंग से कोई ताल्लुक है, ना कोई लड़ाई से ताल्लुक है। ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स बेसिकली आपको ये बताते हैं कि दुनिया में एज अ पीसफुल रहने के लिए जो एक सिक्योरिटी पैराडाइम है वो किस तरह का होना चाहिए। उसके अंदर अगर ये नहीं है कि आप अपनी फ़ौजें ख़त्म कर लें या अपनी फ़ौजें बहुत ज़्यादा कर लें, लेकिन आपकी अगर फ़ौजें हैं भी तो आप को एग्जिस्ट कैसे कर सकते हैं। और बेसिकली आपकी और हमारी जंग किसी मुल्क के साथ नहीं है, उन नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ है जो दुनिया में टेररिज्म फैला रहे हैं, या वो नॉन स्टेट एक्टर्स जो कि पूरी दुनिया में इस टाइम पे मिशनरीज बने हुए हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स बने हुए हैं, जो कि जिनका किसी मुल्क से कोई ताल्लुक नहीं है। वो अपने मकासद की खातिर या किसी पैसे की खातिर मुल्कों के अंदर एनार्की फैलाते हैं, मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर टेररिज्म करते हैं। उनका प्रोडक्ट केओस है। उनका प्रोडक्ट जो है वो उनका ऑब्जेक्टिव जो है वो केओस है। तो ये बेसिकली ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स उनको काउंटर करने के लिए हैं। तो ये बेसिकली इनिशिएटिव्स हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वेस्टर्न मीडिया के अंदर इनको बड़ा तोड़ मोड़ के पेश किया गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो थर्ड बेल्ट एंड रोड फोरम हो रहा है, इसका जो आउटकम होगा वो उससे ये सारे जिस किस्म के सोशल मीडिया जो कि सोशल मीडिया आपको पता है वेस्टर्न इन्फ्लुएंस्ड है, सोशल मीडिया के अंदर जो सारे ये मिसकंसेप्शंस चल रही हैं, ये बेल्ट एंड रोड फोरम उन मिसकंसेप्शंस को तकरीबन मैं समझता हूँ अगर 100% नहीं तो 90% ख़त्म करने में मदद करेगा। बहुत शुक्रिया खालिद तैमूर अकरम साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। जैसा कि उन्होंने बताया इलाकाई तनाजुर में भी BRI के कॉन्सेप्ट को और दीगर जो इनिशिएटिव्स चीन की जानिब से पेश किए गए हालिया बरसों में, उनके ऊपर भी सैर हाज़िल गुफ्तगू हुई। और हम दुआगो भी हैं कि वो पाकिस्तान के लिए उन तवक्कुआत का जिनका खालिद साहब ने जिक्र किया और वो उम्मीदें जिनका उन्होंने इजहार किया वो पूरी हों, और पाकिस्तान तक इस बड़े इनिशिएटिव के जो सम्राट हैं वो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तानी अवाम तक भी वो भरपूर अंदाज में पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर।